लेबनान में एक मंदिर के स्ट्रक्चर पर कुछ ऐसे पत्थर लगाए गए हैं जिनको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। एक एक पत्थर का वजन 3 ब्लू व्हेल्स जितना वजनी है और हैरत अंगेज तौर पे इनको बड़ी महारत से वन पीस में ना सिर्फ काटा गया बल्कि 1.5 किलोमीटर दूर से ट्रांसपोर्ट भी किया गया, वो भी हजारों साल पहले। लेकिन मिस्ट्री ये है कि आज तक इंसानों की कोई ऐसी सिविलाइजेशन नहीं गुजरी जो इतने बड़े पत्थर काटने के लिए मशहूर हो। क्या इत्तेहाद में कोई ऐसी सिविलाइजेशन भी गुजरी है जिनके पास वो नॉलेज थी जो आज हमारे पास नहीं? इन पत्थरों की जांच पड़ताल के लिए जर्मन आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजिस्ट की एक टीम ने पत्थर की उस कान पर एक्सकवेशन करना शुरू की जहां से ये पत्थर लाए गए थे। वहां आज भी एक इनकम्प्लीट पत्थर मौजूद है जिसका वजन 1200 टन बताया जाता है, यानी 4 बोइंग 747 जितना। यहाँ खुदाई करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन के अंदर कुछ ऐसे सबूत मिले जिन पर यकीन लाना काफी मुश्किल है। नाजरीन, लेबनान की टिका वैली के ईस्ट में बाल्बिक नामी शहर है जहां रोमन एम्पायर ने कुछ खंडरात को दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। पर मजे की बात यह है कि ऊपर से दिखने वाले ये खंडरात बने तो रोमन एम्पायर के दौर में थे, लेकिन इसके नीचे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनका रोमन एम्पायर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। यहाँ एशियन रोमन्स का बनाया गया एक मंदिर जिसे टेम्पल ऑफ जुपिटर कहा जाता है। ये मंदिर आज भी रोमन एम्पायर के आर्किटेक्चर और उनके हुनर की आला तरीन मिसाल है। पर इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन के नीचे बहुत बड़े पत्थरों की फाउंडेशन पाई गई है। पहले तो ये समझा जाता था शायद ये वन पीस में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे पत्थरों को बड़ी महारत से ऐसे जोड़ा गया कि ये एक ही लगे। लेकिन मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद ये बात कन्फर्म हो गई, ये कुछ और नहीं बल्कि एक जॉइंट पत्थर है। ये पत्थर जिन्हें बाद में ड्रिल फॉर्म्स का नाम दिया गया, एक की लंबाई 62 फीट, ऊंचाई 14 फीट, 12 फीट मोटे हैं। हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ एक पत्थर का वजन 900 टन है। इतने बड़े पत्थर को एक्यूरेट ब्लॉक में काटना और उसे 30 फीट ऊपर उठा के रखना इंसानी इतिहास में शायद पहली बार किया गया था। इन पत्थरों की साइज और वजन का अंदाजा लगाना हो तो एक पत्थर 9 लाख केजी का है, यानी दुनिया के सबसे भारी जहाज एंटनॉन AN 225 मरिया से भी 1.5 गुना ज्यादा भारी और पिरामिड ऑफ गीजा कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले सबसे बड़े पत्थरों से भी 10 टाइम्स बड़ा। इनके इतने बड़े साइज के बावजूद इन पर पत्थरों को किसी न किसी जगह यहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया गया, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर, और फिर हेलियोपोलर कॉम्प्लेक्स 400 टन के ब्लॉक्स के ऊपर रखा गया, जिसके ऊपर बाद में कॉम्प्लेक्स की दीवारों को छोटे छोटे ब्लॉक्स रख कर खड़ा किया गया। जिस एक्यूरेसी से इन पत्थरों को काट कर जोड़ा गया वो वाकई काफी गैर मामूली काम है, खास तौर पर उस दौर के लिए जब मॉडर्न मशीनरी का तस्वर भी मुश्किल था, क्योंकि इनके बीच में कागज जितना फासला भी नहीं है। रोमन स्ट्रक्चर में देखा जाए तो उनका फोकस खूबसूरती पे होता था, वो अपनी कंस्ट्रक्शन स्किल दुनिया को दिखाना चाहते थे, लेकिन इसके बरक्स टेलीथॉम्स को दिखाने के लिए नहीं बल्कि दफनाने के लिए यहाँ रखा गया, क्योंकि फाउंडेशन का ये हिस्सा पहले जमीन के अंदर दफन था। ये देखने के बाद जहन में एक सवाल आता है, कोई सिविलाइजेशन अगर बड़ा कारनामा सर अंजाम देती है तो वो उसको छुपाएगी ही क्यों? एशियन रोमन्स जो अपने हर स्किल्स का रिकॉर्ड रखने के लिए मशहूर जाने जाते हैं, इन टेलीथॉम्स को कान से लेकर आने, इसको उठाने के बारे में रोमन डॉक्यूमेंट्स में इसका कहीं भी जिक्र क्यों नहीं है? इससे जाहिर होता है कि इस साइड की कंस्ट्रक्शन पूरी तरह एशियन रोमन्स ने नहीं की, बल्कि इन्होंने बनी बनाई फाउंडेशन के ऊपर अपना मंदिर खड़ा किया। इसके अलावा हिस्टोरियंस के मुताबिक रोमन्स के पास जो सबसे बड़ी क्रेन मौजूद थी वो सिर्फ 60 टन का वजन उठा सकती थी, जिसकी वजह से ये इंतहाई नामुमकिन है
ان 900 ٹن وزنی پتھر کو اٹھا سکے، اور رومنز جن پتھروں کو بھی کرین سے اٹھاتے اس کی بیچ میں وہ ایک خاص شکل کا سوراخ کرتے تھے جسے لوئس ہول کہتے ہیں، پر ایسے کوئی سوراخ ٹریلیتھومس میں نہیں ملتے۔ اگر رومنز کی کامن انجینئرنگ تکنیک کوئی ریکارڈ ٹریلیتھون کو کاٹنے اور اٹھانے اور یہاں لانے کے بارے میں موجود نہیں تو پھر اتنی مہارت سے یہ کام کس نے انجام دیا؟ ٹیمپل آف جوپیٹر کی اصل فاؤنڈیشن آخر بنائی کس نے؟ ٹیمپل آف جوپیٹر کے دوسرے پتھر فنشنگ کے ساتھ لگے ہیں، جبکہ ٹریلیتھوم کی فنشنگ بھی نہیں ہے، اور ان پر ونڈ اور سینڈ ایروژن کے اثرات واضح طور پہ دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے یہ ہزاروں سالوں سے یہ یہیں پڑے ہیں۔ کئی ہسٹورینز کا خیال ہے ان سب چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے ٹریلیتھومس رومن امپائر کے دور کے نہیں بلکہ یہ 12,000 سال پرانے ہیں، یعنی رومن امپائر سے بھی 10,000 سال پہلے۔ جو کام آج کے ماڈرن دور میں کرنا بھی ناممکن سمجھا جاتا ہے وہ اس وقت آخر کس سویلائزیشن نے اور کیسے کیا، یہ ایک ایسا راز ہے جس کے بارے میں آرکیولوجسٹ ابھی تک کچھ نہیں بتا سکے۔ بالبیک میں صرف یہی ٹریلیتھوم نہیں ہے جو انسانی دماغ کو چکرا کر رکھ دے۔ ٹیمپل آف جوپیٹر کے کمپاؤنڈ میں کئی مقامات پہ اس طرح کے بڑے بڑے پتھر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹیس کے برابر میں 800 ٹن کے اس پتھر دیکھیں، اس کو ہلانا تک بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ساؤتھ وال پہ، جہاں 400 سے لے کر 800 ٹن کے بے شمار بلاکس پائے جاتے ہیں۔ کچھ زمین کے اوپر ہیں تو کئی زمین کے نیچے، پر کسی کو بھی معلوم نہیں کہ زمین میں کتنا ڈیپ ہے۔ اس کے بیچ کی فٹنگ بڑی صفائی کے ساتھ کی گئی ہے، اور بارڈر پہ بنی یہ لائن 1 ملی میٹر سے بھی چھوٹی ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد یہ کام اور پیچیدہ دکھائی دیتا ہے۔ ان پتھروں کے سرفیس پہ کچھ عجیب و غریب نشانات موجود ہیں، جیسے آج کل کی ماڈرن مائننگ مشینری کی وجہ سے پتھروں پہ بنتے ہیں۔ ان نشانات کی لمبائی قریب 10 فٹ تک ہے۔ یہ ایک دوسرے سے بالکل پیرالل ہیں۔ پرانے قدیم دور کے ٹولز کی بات کی جائے تو ان میں سے کوئی ایسا ٹول نہیں ہے جو اس قسم کے نشانات بنا سکے۔ کم سے کم ہسٹوریل کے ریکارڈ پہ تو ایسا کوئی ٹول نہیں ہے۔ اس طرح کے ٹول مارکس چائنا میں یانگ شانگ کوری کے پتھروں پر بھی دیکھے گئے ہیں۔ یہاں پر ایک 16,000 ٹن وزنی پتھر کا بلاک موجود ہے جس پر ٹھیک اسی طرز پہ ویسے ہی نشانات ہیں جیسے بالبیک کے پتھروں پر ہیں۔ اسی طرح جارڈن کے قدیم شہر پیٹرا میں بھی ایسے ہی نشانات دیکھے گئے ہیں۔ پہاڑ کے پتھروں کو کاٹ کر یہ شہر بھی کم سے کم 2300 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ کمپیریزن کیا جائے تو یہ نشانات آج کل کی ماڈرن مشینری جیسے ہی ہیں، یعنی زمانہ قدیم میں ایسی ٹیکنالوجی تھی جو ماڈرن مشینری کی طرح پتھروں کو کاٹ سکتی تھی، پر ظاہر ہے اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ابھی تک ہسٹورینز کے پاس نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کان پر جہاں سے اصل میں بالبیک کے پتھر لائے گئے تھے، جن میں ٹریلیتھوم بھی شامل ہے۔ بالبیک کوئری ٹیمپل آف جوپیٹر سے قریب 1.5 کلومیٹر دور ہے، اور یہ ایک لائم سٹون کی کان ہے۔ یہاں پر کچھ آدھے کٹے ہوئے پتھر ابھی تک موجود ہیں۔ یہ زیادہ حیران کن ہے کیونکہ یہ ٹیمپل آف جوپیٹر اور کمپلیکس میں لگائے گئے پتھروں میں سب سے بڑے ہیں۔ کان پہ یہ آدھا کٹا ہوا پتھر پریگننٹ وومن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا یہ نام کیسے پڑا، اس کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ 68 فٹ لمبا، 14 فٹ اونچا اور 14 فٹ موٹا۔ ایریا کے حساب سے اس کا وزن 1200 ٹن کیلکولیٹ کیا گیا ہے۔ یہ پتھر ایک اینگل پہ پڑا ہوا ہے، جبکہ اس کا نچلا حصہ ابھی بھی کان کے پتھر سے جڑا ہوا ہے۔ جنہوں نے بھی اس کو اس شیپ میں کاٹا ہے ان کو اس کا نچلا حصہ الگ کرنے کا موقع نہیں ملا، اور شاید بیچ میں ہی یہ کام چھوڑنا پڑ گیا، ورنہ شاید یہ پتھر بھی ہمیں یہ
ٹیمپل آف جوپیٹر کی سائٹ پر ہی نظر آتا۔ اس پتھر کے باٹم پر آج بھی اسی طرز کے نشانات موجود ہیں جو ٹیمپل آف جوپیٹر کے دوسرے پتھروں پر دیکھے گئے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی جین فرو پارک میں پریگننٹ وومن سٹون کا ایک ماڈل رکھا گیا ہے جس کے گرد کچھ ماڈرن کرینز کے ماڈل کھڑے کیے گئے ہیں۔ دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ پریگننٹ وومن سٹون کو اگر آج کے دور میں بھی اٹھایا نہ ہو تو قریب 20 کرین مل کر یہ کام کر سکتی ہیں، وہ بھی صرف تب جب پتھر کے آس پاس 50-60 فیٹ تک کرین کھڑے کرنے کی جگہ ہو۔ پہلے پریگننٹ وومن سٹون آدھا زمین کے اندر دھسا ہوا تھا، لیکن 2014 میں آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم نے یہاں ایکسکیویشن کی تو معلوم پڑا زمین اندر بھی یہ کان سے الگ تھا۔ صرف اس بلاک کا باٹم آج بھی کان سے جڑا ہوا ہے، یعنی ہزاروں سالوں تک ایسے ہی پڑے رہنے کی وجہ سے مٹی کی لیئر نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا تھا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مٹی کی لیئر کا صرف 1 انچ تقریباً 80 سے 100 سالوں کے درمیان جمع ہوتا ہے۔ پریگننٹ وومن سٹون کی پرانی پکچر میں دیکھا جائے یہ تقریباً 10 فیٹ تک اندر دھسا ہوا ہے، یعنی 120 انچ۔ لہذا اگر 1 انچ 80 سال کے برابر ہے تو 120 انچ جمع ہونے میں 9600 سال لگیں گے، لگ بھگ 10,000 سال۔ اتنا پہلے سٹون ایج میں انسان اتنے چیلنجنگ ٹاسک کرنے کے قابل تھے، یہ سوچنا اور سمجھنا کافی مشکل ہے۔ 2014 میں جب اس پتھر کے لیے ایکسکیویشن کی گئی تو ایک اور حیران کن چیز سامنے آ گئی، ایک اور چھپا ہوا پتھر۔ یہ پتھر پریگننٹ وومن سٹون کے بالکل برابر میں زمین کے اندر دھسا ہوا ہے، جو ایسٹیمیٹ کے مطابق 1650 ٹن وزنی ہے۔ فارگٹن سٹون کے نام سے پہچانا جانے والا کسی بھی کان سے نکالا ہوا یہ دنیا کا سب سے بڑا پتھر کا بلاک ہے۔ یہ تو صرف بلاک کا وہ حصہ ہے جو اوپر سے ہی نظر آ گیا۔ کان کے اندر کتنا ڈیپ اور کیا کیا چھپا ہے اس کے بارے میں فی الحال کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ پتھر آج کے سائنٹسٹ جن میں انجینئرز اور آرکیولوجسٹ شامل ہیں یہ ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو طریقے انہیں کاٹنے، ٹرانسپورٹ کرنے اور بالکل صحیح جگہ پر رکھنے کے لیے استعمال کیے گئے وہ کسی بھی مشہور قدیم سیولائزیشن یا حتیٰ کہ آج کے بلڈر کے لیے بھی ممکن نہیں لگتے۔ اس کے علاوہ اس کان سے بالبیک تک کا سفر پہاڑ وجہ سے نہ صرف اوپر کی طرف ہے بلکہ کافی کھردرا بھی ہے۔ ایسا کوئی ثبوت بھی نہیں ملا قدیم دور میں ان پتھروں کی ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی سیدھا راستہ بنایا گیا ہو جس سے پتھروں کو کھینچنا آسان ہوتا ہو۔ نہ صرف اتنا، بالبیک کی سائڈ پر یہ بوجھل پتھر پہنچانے کے بعد ان کو اتنی باریکی سے کیسے اٹھایا گیا ہوگا۔ مان بھی لیا جائے کہ ایشین بلڈرز نے پلی سسٹم کا استعمال کیا ہوگا تو بھی پتھروں پر کوئی ایسے نشانات نہیں ملتے جو کسی پلی سسٹم لگنے کا اشارہ دے رہے ہوں۔ بالبیک کے یہ دیو کا مت پتھر ہمیں ایک قدیم سیولائزیشن کا اشارہ دیتے ہیں، وہ دور جب انسانوں کا قد کافی بڑا تھا اور ان کا جسم کسی دیو کی طرح طاقتور۔ مختلف ریلیجنس بکس جیسا کہ بائبل، قرآن اور ہندی ڈسکرپشنز میں بھی ایسے انسانوں کا ذکر ہے جو کافی لمبے اور طاقتور تھے۔ ان کے پاس ایسی پاورز تھیں جو کسی فکشن مووی میں سپر ہیومنز کے پاس ہوتی ہیں۔ مختلف بکس میں ان کو الگ الگ نام دیے گئے ہیں، جیسا کہ بائبل میں ان کو نیپولن کہا گیا ہے، کہیں پر ان کا قد 450 فیٹ بتایا گیا ہے اور کہیں پر 100 فٹ تک، اور ان سیولائزیشن کے لیے شاید بالبیک کے پتھروں کو اٹھانا اتنا مشکل کام نہیں تھا۔